अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके मनावा में नामालूम शख्स ने घर में घुसकर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो खातून के शौहर की जानिब से हुए होश शरबा इंकशाफात। खातून का अपने शौहर के साथ नाजायज ताल्लुक था। जी हां, खातून का अपने शौहर के साथ नाजायज ताल्लुक था, जिसके बाद मालूम हुआ कि खातून को उसके सगे भाई ने कत्ल किया। इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, शौहर और बीवी के दरमियान ऐसे क्या नाजायज ताल्लुकात थे कि सगे भाई ने अपनी बहन को गुजरांवाला से लाहौर आके कत्ल कर दिया। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। थाना मनावा ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पुलिस के मुताबिक मकतूला का सगा भाई है। मुलजिम इस टाइम थाना मनावा की हिरासत में ही है। इसी से जानते हैं कि इसने अपनी बहन को क्यों कत्ल किया और क्या वजह थी। तुम्हारा नाम क्या? जुल्फ़िकार। कहाँ के रहने वाले? मैं गुजरांवाले। बहन भी गुजरांवाली रहती थी? जी, गुजरांवाले। वैसे मैं किराए पे रहता हूँ, इधर आ गया था, लाहौर में रह रहा था फिलहाल। अच्छा, शादीशुदा? जी। कितनी बच्चे वगैरह? एक बच्ची है। किधर है वो अभी लाहौर में ही है। काम काज क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। किस चीज़ की? मिस्त्री भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ, जो काम मिले कर ले। मिस्त्री तो मकानों के होते हैं। हाँ जी। और ड्राइवर गाड़ी का होता है। ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी, रंग साज रंग करता है, पेंट करता है, वो भी कर लेता हूँ। सारा जो भी जानता हूँ हुनर वो बता रहा हूँ, कोई भी काम मिले कर लेता हूँ। ये कत्ल भी किसी के कहने पे किया? खुद ही किया, अपने कहने। किसको कत्ल किया? बहन थी मेरी। सगी बहन थी? जी। क्यों? वो गैर शरई शादी की थी, इसलिए। क्या गैर शरई शादी की थी? अपने भांजे के साथ ही इसने शादी कर ली थी। हाँ, इसलिए। तो तुम लोगों को पता नहीं चला? नहीं, वो जब पहले पता चला, हमने उन्हें थोड़ा डांटा डूंटा मारा मैंने उन दोनों को, और वो भाग गए, इसलिए काफ़ी देर गायब रहे। तो मैंने फिर उनको ढूंढा ढांढा, जब मिल गए तो फिर। कैसे ढूंढा? ऐसे किसी को कहा हुआ कि ये ऐसे ध्यान रखना इनका, इधर उधर कहीं किराए पे रहना, इधर सुपारी दी? जो भी समझ लें। कितनी सुपारी दी? सुपारी नहीं दी, वैसे किसी दोस्तों को कहा कि कहीं नजर आए तो मुझे बताना। वो किसी दोस्त ने मुझे इतला दी कि वो यहाँ रहते हैं। हाँ। तो मैं भी ढूंढता ढूंढता उधर चला गया, वो मिल गए मुझे। तुम्हारी बहन शादीशुदा थी पहले? जी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी थी 35 से 38 साल उम्र। और तुम जिसके साथ शादी की? उसकी कम थी, उसकी 20-25 साल। उसकी 20-25 साल? दोनों गैर शादीशुदा थे? जी। तो बहन की 35 साल हो गई थी, शादी क्यों नहीं की हुई थी? वो पहले नहीं शादी कराती थी। हाँ। बाद में पता नहीं क्या ये मैटर चल गया। तो ये जो तुम्हारा भांजा था, बहन, वो एक ही घर में सारे रहते थे? नहीं, अलग-अलग घरों में रहते थे, लेकिन वो घर में आता जाता था। जाजा ही भांजा था, बहन थी, बहन भी आती थी, बहन वही भी। तो कितना अरसा ये इश्क मोहब्बत चला? ये मुझे नहीं पता, मुझे तो जब पता चला मैंने उसी टाइम। तुम्हें तब पता चला जब इन्होंने शादी कर ली? हाँ, नहीं, शादी से पहले चंद दिन पता चला, और मैंने इन्हें मारा और ये भाग गए, और इन्होंने 2-4 दिन में शादी कर ली। पता नहीं किसने करवा दी। तुम्हें कैसे पता चला कि इनका इश्क मुआशका चल रहा है? मैंने देखा था इनको दोनों को खड़े हुए बातें करते, ऐसी के मैंने समझा तो कि ये खाला तो बातें कर सकते हैं ना, तो उसमें ये कैसे तुम्हें पता चला कि ये इश्क मशूकी हो रही है? जाहिर है मुझे लगा ना इश्क मशूकिया, तो बाद में रिजल्ट आपके सामने है, उन्होंने निकाह कर लिया, तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ऐसा नजर आया। तुम कितने बहन भाई हो? हम 8 भाई, 8 बहनें और 9 मैं अकेला भाई। अकेले भाई हो? जी। अच्छा, फिर तुम्हें किसी ने बताया कि वो लाहौर में ऐसे तुम्हारे भांजे के साथ रह रही है? बिल्कुल। फिर तुमने कैसे उस तक पहुंचे, कैसे कत्ल किया? मैं वहाँ से एक दोस्त के साथ बाइक पे इधर आया, और इधर आके इनके घर में रात रहा। समझाया भी कैसा, शायद समझ आए, नहीं समझे। फिर मैंने सुबह को दोनों को इकट्ठे को मारने का सोचा था, लेकिन वो शोर डरने की वजह से उसे मैंने बाहर भेजा। अपनी बहन को मार के उसका इंतज़ार किया, वो नहीं आया। मोहल्लेदारों को पता चल गया, भाग गया। किस तरह मारा तुमने बहन को?
وہ گلے میں رسی ڈال. اس کو مزاحمت وغیرہ نہیں کی اس نے؟ مزاحمت تو تڑپتا ہی ہے مرنے والا. تمہاری صحت سے تو لگتا نہیں ہے کہ اکیلے تم نے مارا ہو, کوئی اور بھی ساتھ تھا؟ میں اکیلا ہی تھا اس وقت, ہم اکیلے ہی تھے کمرے کوئی میں, رشتہ دار وغیرہ اور کوئی نہیں, میں اکیلا ہی. بہن کتنے نمبر کی تھی یہ سب سے چھوٹی سے بڑی تھی. سب سے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ شادی ہو گئی, گجرانوالہ سے بھاگ کے آگے, تو کتنا عرصہ یہ لاہور میں رہتے رہے؟ یہ قریب 7-8 ماہ ہو رہے ہیں میرے خیال سے. تو جب یہ شادی غیر شرعی تھی تو جدھر نکاح ہوا اس کا پتہ ہے وہ کس نے نکاح کس نے پڑھوایا؟ نہیں, مجھے نہیں ہے ان باتوں کا, نہیں پتا کس نے کروایا. تو جو باقی بہنیں تھیں تمہاری, ان کو اس پہ کیا, ان کے کیا تاثرات تھے اس شادی پہ؟ بس وہ بھی انہیں سمجھاتے تھے, بعد میں جب شاید ملتے تھے کوئی یا نہیں ملتے تھے, مجھے نہیں پتا. مجھے تو جب پتا چلا. قتل کرنے کے بعد تم کدھر گئے؟ میں گجرانوالے چلا گیا. وہاں پہ رہتے رہے یا چھپ گئے تھے؟ جاتے ہی پکڑا گیا ہے 2-3 گھنٹے تو. نشہ کون سا کرتے ہو؟ نشہ کوئی نہیں کرتا, سگریٹ وغیرہ پیتا. کوئی تو نشہ کرتے ہو ہلکا پھلکا؟ ہاں, چرس وغیرہ پیتا, دل بہلانے کے لیے. ہاں. تم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 2 کو ہوئی ہیں. 2 کو ہوئی ہیں؟ 2 یا 2 نکاح نامے 2 ہیں, تیسری میں رکاوٹ پڑ گئی تھی. وہ کیا رکاوٹ تھی؟ وہ بس کوئی رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ تو تھا. تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ پتہ نہیں کیا بات ہے. میں مذاق سیریس بات پوچھ رہا ہوں, تم ہنس رہے ہو. تمہاری بیویاں تمہیں کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ بس گھر کی کوئی وجہ. اس کو بھی کوئی قتل کرنے کی کوشش نہیں, قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کا ارادہ تھا کہ ہمارے ساتھ رہے ہمارے سسرال میں, ادھر میں نہیں رہنا چاہتا, اس لیے گھر جو ہی بنانا چاہتی تھی تم. جی, جو یہ میری بیٹی ہے اب آخری شادی میں, وہ بھی مجھ سے یہی کہتی تھی. میں نے اب اس کے بعد شادی نہیں کی, 14 سال کی میری بچی ہے. 3 شادیوں کے بعد پھر بھی شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں میں نے اس کے بعد نہیں کی شادی. اچھا, مجھے تم نے کسی سے پوچھا جب یہ تمہاری بہن نے شادی کی ایسے اپنے بھانجے سے, تم نے کسی سے پوچھا کہ شریعت اس کا کیا کہتی ہے, دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں, میں نے. پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ غیر شرعی ہے؟ بس مجھے نہیں اچھا لگا, پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا, لوگ باتیں کرنے لگ گئے تھے, رشتے دار تانے دیتے تھے. یہ اچھا, تانے دیتے تھے رشتے دار؟ ظاہر ہے وہ کہتے تھے تمہاری بہن ہے اتنے دنوں سے غائب ہے, کہاں ہے پتہ نہیں. ان کو نہیں پتا تھا شادی کی ہوئی اس نے؟ نہیں, پتہ ہوگا یا نہیں, مجھے تو نہیں پتا. رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پامال ہونا اب ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے, بہت سے ایسے کیسز ہیں. اس سے پہلے نواب ٹاؤن کا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر لڑکا لڑکی جو تھے وہ اکٹھے رہ رہے تھے, اور جب لڑکی پریگننٹ ہو گئی انہوں نے ابارشن کرایا, اور ابارشن کے دوران بچہ تو ضائع کرایا ہی کرایا, لڑکی بھی چند گھنٹوں کے بعد مر گئی. اور اس طرح کے جو رشتوں کے تقدس پامالی ہے اور جو حد سے تجاوز ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. انچارج انویسٹیگیشن مختار الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ملزم کو گرفتار کیا ہے. ان کے علاقے میں کیس ہوا تھا, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے ساری انفارمیشن ملی. مختار صاحب, بڑا ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں. آئے روز قتل تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے قتل ہوتے ہیں, لین دین کے تنازع پہ قتل ہو جاتا ہے, مختلف لڑائیوں کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح سے یہ بتا رہا ہے اس کے اندر غیرت کا عنصر, ایک غیر شرعی اور شرعی کا ہونا تو ایک مختلف عنصر ہے, لیکن اس میں غیرت کا عنصر بھی ہے. کیا آپ لوگوں کو کیسے انفارمیشن ملی کہ قتل ہوا ہے, پھر آپ لوگوں نے کیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھائی؟ یہ 15 پہ کال چلی تھی کہ عورت مرڈر ہو گئی ہے. جب موقع پہ پہنچے جب موقع پہ پہنچا تو پولیس گئی تو وہاں ایک جو الیاس نامی شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ میری بیوی ہے. اچھا, اس سے پوچھا کیا ہوا ہے, اس نے کہا جی میں نے لو میرج کی ہے, کورٹ میرج کی ہے. تو اس کا بھائی آیا تھا ذوالفقار ملنے کے لیے, رات وہ ہمارے پاس انہوں نے اسٹے کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس نے مجھے کام کے سلسلے میں باہر بھیجا. جب میں باہر گیا ہوں تو واپس آیا ہوں تو ذوالفقار نہیں تھا, اور میری بیوی جو ہے نا وہ مری پڑی تھی, اور اس کو پھندا, اس کا گلا گھونٹ کے اس نے اس کو مار دیا. اس کو میں نے ساتھ لیا اور کوشش کی کہ یہ کہاں کا رہنے والا, اس نے بتایا گجرانوالے کا. پھر گجرانوالے ہم نے رابطہ کیا اور دائیں کوشش کرتے رہے کہ ہوا کیا ہے, اس کو کریتے رہے. پھر اس کے جو رشتہ دار تھے وہ آئے, ان سے پوچھا کہ ان کی رشتہ داری کیا ہے آپس میں. پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو حقیقی خالہ کے ساتھ اس نے جو شادی کی ہے. یہ ویسے بھی غیر شرعی بھی ہے اور غیرت کے عنصر پہ بھی اس نے مارا ہے.
تو اس میں یہ تو بڑی مطلب اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ، خالہ میں اور والدہ میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ جو اس نے کام کیا الیاس نے، پرچہ کس کی مدعیت میں درج ہوا؟ پرچہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوا کہ اس وقت کوئی مدعی بننے کو تیار نہیں. تو اس کا شوہر جو تھا الیاس، وہ اس کے گھر والوں نے اس کو مدعی بننے نہیں دیا. وہ ان کو بھی راج تھا، ان کو بھی غصہ تھا کہ یہ اس نے غلط کیا، غیر شرعی کام کیا، ہونا نہیں چاہیے تھا. تو وہ اس وقت کوئی مدعی نہیں بنا. تو اس طرح پھر وہ پتہ چل گیا گجرا والے سے اس کو ہم نے گرفتار کیا. اس طرح کی شادی جو غیر شرعی ہو اس میں اس کو تعزیرات پاکستان کس طرح سے کیٹر کرتا ہے؟ کون سی دفعات ہیں جو امپلیمنٹ ہوتی ہیں ایسے افراد کے اوپر؟ اب دیکھیں وہ اکٹھے رہتے ہیں میاں بیوی بن کے، تو زنا کا عنصر تو پایا جاتا ہے، وہ تو دفعات آئیں گی سامنے. اس کے اوپر بھی جو قانون کہے گا اس کے مطابق ہم آگے لے کے چلیں گے. 376 جو ہے وہ الیاس کے اوپر لگتی ہے زنا کی. اس کے علاوہ یہ جو شادی ہے غیر شرعی، اس کی بھی کوئی ہے؟ ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے بھی بتایا نہیں تھا کسی کو. جنہوں نے نکاح اس کا پڑھایا انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہم خالہ اور بانٹے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے نکاح پڑھا دیا. تو یہ اس میں تو زنا کا عنصر پایا جاتی. جب غیر شرعی شادی ہو گئی تو 376 تو اس میں آئے گی. اب دیکھتے ہیں قانون کیا کرتا ہے. نکاح خواہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہیں، لیکن نکاح خواہ جو ہیں وہ اس میں گواہ رکھتے ہیں. گواہ کے علاوہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے. کئی ایسے جز ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد نکاح ہوتا ہے. تو نکاح خواہ سے کچھ عملے تفتیش کر کے پوچھا گیا کہ وہ تمام لوگ کون ہیں جو شادی کے گواہ ہیں، لڑکی کی طرف سے وکیل کون تھا؟ ابھی تفتیش چل رہی ہے، ان کو کال کیا جائے گا، ان سے بھی دریافت کریں گے. لیکن جب ایک بندہ خود ہی کہتا ہے کہ میں نے شادی کی ہے، اگر یہ بتا دیتے دونوں کہ ہم خالہ اور بھانجا ہے تو میرا نہیں خیال شادی ہوتی یا کوئی نکاح پڑھاتا یا کورٹ میں کوئی ان کو انٹرٹین کرتا. جب وہ دوسری پارٹی تو ہوتی نہیں ہے، ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، وہ کہتے جی ایسے نہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے پوچھا بھی ہوگا، انہوں نے بتایا نہیں، یہ تو میں نے اس سے پوچھا لحاظ سے، وہ کہتا ہم نے نہیں بتایا، انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے نکاح پڑھا دیا. لیکن وہ نکاح نہیں ہے، وہ تو غیر شرعی نکاح ہے اور وہ تو زنا کے زمرے میں آتا ہے. جس طرح کی ملزم کی صحت ہے، اس سے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اس نے اکیلے مارا ہوگا. یہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ یہ اکیلے ہی وہاں پہ گیا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھے جنہوں نے مدد کی اس کو مارنے میں؟ جو کرایہ دار تھے، مالک مکان جو نیچے رہ رہے تھے، ان سے میں نے پوچھا، یہ اوپر والی منزل میں تھے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہ رات اس کا بھائی آ رہا، صبح بھی وہ اکیلا اتر کے گیا سیڑھی میں، تو یہ اکیلا ہی تھا. عورت کو مارنا مطلب ایک بندہ جو ہے نا پیچھے سے اس نے اس کو گلا میں رسی ڈال کے اس کو مار دیا. جب گلا دبوچ دیا تو عورت نے کیا کرنا؟ اس کا اپنا کوئی کرمنل ریکارڈ وغیرہ ہے؟ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں. تو اب آپ اس کو گرفتار کر لیا، الیاس کو، اس کو ذوالفقار کو گرفتار کر لیا. الیاس جو ہے وہ شوہر بھی ہے لیکن مدعی نہیں ہے مقدمے کا، لیکن کیونکہ غیر شرعی شادی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کا ملزم بنے گا. تو جب 376 ضمنیوں میں سپلیمنٹری رپورٹ میں 376 لگے گی تو پھر اس کا مطلب وہ بھی گرفتار ہوگا. دیکھیں جو قانون کہے گا اس کے مطابق کیس آگے چلے گا. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غیر شرعی شادی وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اس کے مطابق جو قانون کہے گا اس کے مطابق ہم کیس کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ. ذوالفقار، کوئی افسوس ہے کہ سگی بہن کو تم نے مارا؟ جی نہیں، کوئی افسوس نہیں. تمہاری چھوٹی سی بیٹی ہے اور باقی بھی تو بہنیں وغیرہ تھی، ان میں سے کسی نے اس چیز کو نہیں ٹیک اپ کیا، تم نے کیوں کیا؟ بس مجھے غصہ آ گیا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے کر دیا. میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں. آج 7-8 بہن بھائی کسی سے نہیں بات کی، خود ہی اپنے ذہن میں لے کے پھرتا رہا. جب ملے ہیں تو کر دیا یہ کام. ساری بہنیں شادی شدہ؟ جی سر، شادی شدہ ہیں، بچوں والی ہیں. صحیح. الوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی الوی صاحب. یہ ایسا ہے کہ اس نے غیرت کے نام پہ اس کو قتل کیا اپنی بہنوں کے بھی. لوگ اس کو تانے دیتے تھے تو اس کو پہلے تو اس بات کا یعنی کہ شریعت کا تو اس کو علم نہیں ہے کہ یہ غیر شرعی ہے شرعی ہے، پھر اس نے غیرت کے نام پہ اس کو لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر سکا اور غیرت کی وجہ سے. ویسے آپ نے اپنے اتنی جو سروس ہو گئی ہے، 30 سال تو ہو گئی ہوگی سروس، کبھی سنا ایسا کیس پہلے اس نوعیت کا؟ مختلف کیس آتے رہے ہیں کہ مختلف تجربات ہوئے زندگی. یہ پہلا کیس نہیں، کئی بار اس طرح کے کیس زندگی میں. لیکن ابھی حال ہی میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے کیسز بہت زیادہ اس نوعیت کے؟ یہ تو پھر قیامت کی نشانی ہے. ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اتنا مقدس رشتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ والدہ اور خالہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنا مقدس رشتہ اس نے روند ڈالا.
वो भी बच्चा नहीं है, वो भी मेरा 27-28 साल 30 साल के करीब है। और जो वो औरत थी रुखसाना, वो भी 35 साल और 30 साल के दरमियान थी, वो भी बची नहीं थी। तो ये तो मतलब क़यामत की निशानी आप कह सकते हो। बहुत शुक्रिया। अलवी साहब ने तो इसको समअप कर दिया कि ये क़यामत की निशानी है। मुलजिम आपके सामने खड़ा हुआ है, मुलजिम को भी कोई अफसोस नहीं है कि उसने अपनी सगी बहन को कत्ल किया है। लेकिन जिस तरह से हमारे माशरे में इस किस्म, अलवी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सर्विस के अंदर इस नौइयत के या इससे मुख्तलिफ नौइयत के बहुत से केसेस देखे हैं, लेकिन अगर हम अपने इस दुरानिये की बात करें कुछ अरसे के अंदर, तो ऐसे केसेस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो आज से पहले कभी भी लोगों ने के मुशाहिदे में नहीं आए थे। लोग ऐसी चीज़ को तसव्वुर नहीं करते थे और इस किस्म के केसेस आना शुरू हो गए, जिसकी एक मिसाल मैंने नवाब टाउन वाले वाक़े की दी आपको। अब ये दूसरा मनामा के अंदर है कि सगी खाला के साथ भांजे ने शादी कर ली है। शरीयत भी इसको नहीं मानती, कानून भी नहीं मानता, और सेकेंडली माशरा जिसके अंदर खाला को, जैसे अलवी साहब ने भी फरमाया कि बिल्कुल माँ की सी हैसियत खाला को दी जाती है और उस रिश्ते के तकद्दुस पामाल हो रहा है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे बिगाड़ जो है वो हमारे माशरे में पैदा होना शुरू हो गया है। कभी उसने बताया था कि उसको अपनी खाला पसंद है? ऐसे ये किसी को नहीं उसने बताया। ये कैसे मुमकिन है कि इतने अरसे से ये इश्क शुकी चल रही थी और तुम घर वालों को किसी को भी ना पता? ये तो ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਭਣੇਵਾਂ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਘਰ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸੀ ਭਣੇਵਾਂ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੈਬੀ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਖਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੀ 32-33 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ? 7-8 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इखलाकी गिरावट जो है हमारे माशरे की वो बहुत अयान नज़र आ रही है इस वाक़े के अंदर। हमारे साथ इस टाइम लड़के के वालिद मौजूद हैं, यानी इनके बेटे ने इनकी साली के साथ शादी की। लड़के ने अपनी खाला के साथ शादी की। रिश्ता इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इनसे जानते हैं। चाचा जी, ਤੁਹਾਡੇ किन्ने बच्चे ने? मेरे 4 बच्चे ने। किन्ने बेटे किन्ने बेटियां? 3 बेटियां ने जी। ते 4 बेटे ने। 7 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸੇ? हाँ जी, 7। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ 32-33 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਖਾਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਲਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੀ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ? 7-8 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਕੂਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੂਰਗੂਟੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। 2 ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੱਟ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਬੜੀ ਭੱਜੇ ਨੱਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा, निजाम नहीं। जो लड़का है इनका बेटा जिसने अपनी खाला के साथ शादी की, उसका छोटा भाई भी यहाँ पे मौजूद है, उससे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद शहजाद अली। शहजाद, क्या करते हो? ड्राइवरी करता हूँ। भाई कितने हैं तुम्हारे? 4 भाई। इसके साथ किस तरह का ताल्लुक है तुम्हारा? किसके साथ? लिहाज के साथ छोटा भाई है हमारा। ताल्लुक कैसा होता है ना भाइयों में? अच्छा जा रहा था। शादीशुदा हो तुम? शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा। मेरे कभी उसने बताया था कि उसको अपनी खाला पसंद है ऐसे? ये किसी को नहीं उसने बताया। ये कैसे मुमकिन है कि इतने अरसे से ये इश्क शुकी चल रही थी और तुम घर वालों को किसी को भी ना पता? ये तो ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਭਣੇਵਾਂ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਘਰ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸੀ ਭਣੇਵਾਂ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੈਬੀ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਰਤੀ। ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਪੋਡਰੀ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਈ ਹੈਗਾ। ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੌਸਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ
ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਭੈਣ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, 1-2 ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ٹھیک ہو گیا جی جناب۔ آپ جو مقتولہ ہے اس کے یہ رشتہ دار لگتے ہیں، یعنی جو مرنے والی ہے وہ ان کی سالی تھی، اس کی خالہ تھی، ان کے بیٹے نے اپنی خالہ کے ساتھ شادی کی ہے اور ماموں نے آ کے اس کی عجیب سا رشتہ بن رہا ہے۔ آپ کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ جو مرنے والی ہے اس نے اپنے بھانجے کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، پسند کی، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ وغیرہ چل رہی تھی، محلے داروں کو رشتہ داروں کو بھی معلوم تھا، لیکن ساروں نے چپ ساتھی بھی تھی۔ اور ایک دن جب اس کے بھائی ذوالفقار جس نے قتل کیا اس نے ان کو مار پیٹ کی تو یہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح کر کے یہ گجرانوالا سے لاہور آ کے رہنا شروع ہو گئے ہوئے تھے۔ ذوالفقار پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ آیا، اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور اب یعنی وہ اپنے بھانجے جس نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کی تھی کہتا ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اپیرنٹلی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں پہ جھوٹ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال سے وہ ایک دوسرے کو پسند کر رہے تھے، آنا جانا تھا ایک دوسرے کے گھروں میں اور یہ نہ ہو؟ اس کے اوپر قانونی ماہر کیا کہتے ہیں، مذہبی اسکالرز کیا کہتے ہیں، ان کا بھی ورژن لیتے ہیں۔ سینئر ماہر قانون افراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں انتہائی پیچیدگی کا حامل کیس ہے کہ شرعاً بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی اور قانوناً بھی۔ انہی سے جانتے ہیں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ شاہ جی، اپنی نوعیت کا انتہائی مختلف کیس ہے کہ خالہ اور بانجے میں پہلے تقریباً ورثہ کے مطابق 2-3 سال تک یہ لو افیئر چلتا رہا اور ورثہ جو تھے وہ خاموش رہے اور اس کے بعد انہوں نے بھاگ کے شادی کر لی۔ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ہمارا کوئی بھی ملکی قانون جو ہے اس میں انجنکشنز آف اسلام جو ہے وہ پریویل کرتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا بنے جو انجنکشنز آف اسلام کے اگینسٹ ہوگا تو وہ وائڈ ایبینیشو ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ایک کالعدم قانون سمجھا جائے گا۔ اب اس کیس کے اندر بیسیکلی جو ہمارا شادی کے حوالے سے سارے کے سارے لاز ہیں، ہمارے ملک کے اندر محمدن لا جو ہے بیسیکلی پریویل کرتا ہے، اور جو محمدن لا کنسرن لا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی شادی ہو سکتی، مطلب آپ دیکھیں کہ ارریگولر میرج کون سی ہوگی اور انلیگل وائڈ میرج کون سی ہوگی۔ یہ بیسیکلی ان شادیوں میں سے ہے جو وائڈ میرج ہے۔ ارریگولرٹی ایسی ہے کہ کسی وجہ سے کوئی شادی ریگولر نہیں ہوئی، لیکن ارریگولرٹی اگر ہٹا دی جائے تو وہ شادی ریگولر تصور ہوگی۔ لیکن یہ شادی ایک ایسی شادی ہے جو ارریگولر میرج نہیں ہے، یہ انلیگل میرج ہے اور یہ وائڈ میرج ہے، یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ شریعت اس پہ کہتی ہے کہ وہ ایسے رشتے جو آپ کی ماں کی ڈگری کے ہیں، جیسے آپ کی خالہ ہے، جیسے آپ کی پھپھی ہے، جیسے آپ کی دادی ہے، جیسے آپ کی نانی ہے، کہ اس سیکوینس کے اندر ان سے شادی ممنوع قرار دی گئی اسلامک طور پہ۔ آپ سورہ نساء دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر پورا کا پورا ایک چیپٹر اس سیکوینس کے اندر ہے کہ یہ شادیاں جو ہیں ممنوع قرار دی گئیں اور یہ شادیاں شادی نہیں ہے بلکہ یہ حرام کاری کے زمرے میں آ جائے گا اور زنا کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن اب اگر آپ اسٹیٹ لا کی بات کریں
تو ہر وہ ایسی شادی جو کہ ایک اللیگل میرج ہوگی, جو وائڈ میرج ہوگی, اٹ اماؤنٹس ٹو زنا. اب دو قسم کے ہمارے پینل اوفینسز ہیں. ایک اوفینسز وہ ہیں جس کے اندر زنا بالجبر ہے, اور سیکنڈ از زنا بالرضا. یہ بیسیکلی زنا بالرضا کے سیکوینس میں آئے گا کہ یہ فورنیکیشن ہے کہ دو افراد جو کہ لیگلی میرج نہیں کر سکتے تھے, شرعی طور پہ شادی نہیں ہو سکتی تھی, وہ اب ایک آپس میں انٹر کورس کر رہے ہیں اور اس کو وہ ایک شادی کی شکل دے رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ شادی نہیں ہے تو وہ زنا بالرضا کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ وہ دونوں مرتکب ہو رہے ہیں. جو میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں, کیونکہ یہ عورت کو قتل کر دیا گیا, اس کے بھائی نے قتل کر دیا, یعنی غیرت کے نام پہ اس نے قتل کر دیا, لیکن مقدمہ جو ہے وہ پولیس نے اپنی مدعیت میں 302 کا جی بیسیکلی 302 کا ہی درج ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موٹیو اب جو تھا نا اس کیس کا, موٹیو یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے بھانجے سے شادی کی. اب کیونکہ ممنوع شادی ہے, فیملی کے لیے بہت بڑے کویسچن مارک تھے, اور کبھی عمل کہا گیا اس کو, اور لوگوں کے اندر ہم کیونکہ سوسائٹی کے اندر اتنے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں کہ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں, اور ان باتوں سے بچنے کے لیے اس نے مطلب اتنا زیادہ وہ فلیئر اپ ہوا معاملہ کہ اس نے جا کے اپنی بہن کو قتل کر دیا. تو یہ 302 کا معاملہ تو رہے گا. موٹیو پارٹ اس کا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ غیرت کے سیکوینس میں آ کے اس نے قتل کر دیا, لیکن اس پہ غیرت کی پلی پہ کسی قسم کی کوئی اس کو جو ہے کنسیشن نہیں ملے گی. تو جو اس کا شوہر ہے, جو اس کا بھانجا ہے مقتولہ کا, بعد میں شوہر ہو گیا, اس کو 376 میں رکھا جائے گا, وہ ضمنیوں میں پھر 300. دیکھیں وہ یہ تو جو کرائم ہے یہ تو اکرنس ہے قتل کے حوالے سے, وہ تو ایک علیحدہ کرائم تھا جو کہ اس قتل ہونے سے پہلے وہ کمٹ کر رہے تھے. اس کے اوپر اگر وہ ایف آئی آر درج کرانا چاہتا, یہ جس نے قتل کیا, تو وہ کرا سکتا تھا کہ یہ بیسیکلی زنا بالرضا جو فورنیکیشن ہے اس کے تحت بیسیکلی 376 کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. لیکن جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ تفتیش میں بات آئی ہے کہ یہ زنا بالرضا ہے, تو وہ پھر پولیس اس کو اوفینسز کو کنورٹ کرتی ہے. یہ 496 میں لے جاتے ہیں, فورنیکیشن میں لے جاتے ہیں. تو وہ اوفینس کو کیونکہ زنا جو ہے وہ زنا بالرضا ہو رہا ہے, تو اس کا کیونکہ ہمارا پینل کوڈ کے اندر پینل کوڈ کو امینڈ کیا گیا, ایک اسپیسیفک سیکشن دے دیا گیا. جب آپ کے پاس اسپیسیفک سیکشن پرووائڈ ہوتا ہے تو اٹ از دی ڈیوٹی آف دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہ وہ پھر ریلیونٹ سیکشن کو جو ہے ایڈ کرتے ہیں, اور جو ارریلیونٹ سیکشن ہوتا ہے اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اٹ از کالڈ ایز ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن آف دی ریلیونٹ سیکشن. اس کے اندر شوہر جو پہلے اس کا بھانجا تھا اور بعد میں شوہر بنانے کی اس نے کوشش کی, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں. دیکھیں اس پہ الزام تو تھا نا, اب اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. بیسیکلی جب فورنیکیشن کے کیسز ہیں زنا بالرضا کے, اس میں دونوں ملزم بنتے ہیں. اس میں لڑکی بھی زنا بالرضا کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اس کا اسپیسیفک 496B جو ہے سیکشن موجود ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جس میں ایک لڑکی نے ایف آئی آر درج کرائی کہ جی میرے سے فلاں لڑکے نے جو ہے زنا کیا اور زبردستی کیا. بائی دی اینڈ انویسٹیگیشن اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ زنا ہوا ہے, لیکن یہ زنا بالرضا ہوا, تو پولیس نے سیکشن بھی چینج کر دیا اور مدعیہ کو ملزم بھی بنا دیا. مطلب اٹ از دی ڈیوٹی آف دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹو ڈگ آؤٹ دی ریئل فیکٹس کہ ایکچولی ہے کیا. اور کیونکہ اس لڑکے کے خلاف پہلے لڑکی کے وارثوں نے کوئی ایف آئی آر دی نہیں, جو کہ اس لڑکے کے نانکے بنتے ہیں, ماموں تھے یا کوئی اور لوگ تھے, تو یہ پہلے ایف آئی آر درج کرواتے تو اس میں وہ لڑکی اور لڑکا دونوں ملزم بن جاتے. سر جی ویری پریسائزلی, جس بندے نے یہ نکاح کروایا جی خواہ اس کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا, اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نکاح خواہ جو ہے اس کو تو اگر آپ جا کے یہ کہیں کہ یہ لڑکی میری خالہ ہے تو وہ کبھی بھی اس کو نکاح رجسٹرڈ نہیں کرے گا, نہ نکاح خواہ کوئی نکاح پڑھائے گا. میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ ایک ایسے عالم دین سے, ہم دیکھیں نارملی ہمارے نکاح خواہ جو ہیں وہ اگر عالم دین نہیں تو کم از کم معلم ضرور ہوتے ہیں, اور وہ اسلام کو بھی جانتے ہیں اور اسلام کی پریچنگز کو بھی جانتے ہیں. تو وہ نکاح اس قسم کی وائڈ میرج کبھی نہ تو وہ کروائیں گے نہ رجسٹریشن ہوگی. لوگ فیکٹس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ یہ میری خالہ ہے تب تک ان کو نہیں پتہ چلے گا. وہ نارمل کورس کے اندر جو رانے میں میرج کا سسٹم ہے کہ کورٹ میں آ گئے یا ہاں جی ہم نے کورٹ میرج کر لی, حالانکہ ہمارے ملک کے اندر کورٹ میرج کے حوالے سے کوئی لا ہے ہی نہیں. وہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں عدالتوں میں, وہ وہاں پہ ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں, ان کا ایک نکاح پڑھاتے ہیں, اس کے بعد اس کو کسی بھی یونین کونسل میں وہ رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں, اور رجسٹرڈ کرانے کے بعد سرٹیفکیٹ ان کے حوالے کر دیتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اس سارے معاملے میں دو لوگوں نے گناہ کیا, ایک عورت نے, ایک اس مرد نے جو اس کا بھانجا تھا. نہیں, تین آ گئے نا. ایک تو گناہ ہے جو زنا کے حوالے سے, جی وہ ان دونوں نے کیا. تیسرا جس نے قتل کر دیا, تو تیسرا بھی تو ایک جرم ہے نا. تیسرا تو بعد میں اینڈ ہوتا ہے.
چلیں ایسے کر لیتے ہیں. پہلا گناہ جو تھا وہ زنا بالرضا اور اس کے بھانجے کے درمیان ہوا. پھر تیسرا قتل ہو گیا. جس نے قتل کیا وہ تو پکڑا گیا, اس کو سزا مل جائے گی. ایک جس نے قصور کی عورت وہ مر گئی. تو جو لڑکا ہے جو اس عورت کا بھانجا تھا وہ ہر طرح سے بری رہ گیا اگر اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں درج. وہ ڈیفینیٹلی اس لیے بری ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی نہیں گئی نا آج تک. اسٹیٹ اس کے اندر کوئی اسٹیٹ کو بالکل اپنا رسپانسبلٹی فلفل کرنی چاہیے. دیکھیں نا جس طرح ابھی انہوں نے پولیس کی مدعیت میں 302 کی ایف آئی آر درج کی, تو کیوں نہیں درج کی گئی تھی اس وقت ایف آئی آر جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ علاقے میں ایک ایسی شادی ہوئی ہے جو بھانجے نے سگی خالہ سے شادی کر لی جو کہ وائڈ میریجر نہیں ہو سکتی, جو جرم کے زمرے میں آتی ہے. تو اٹ واز دی ڈیوٹی آف دی ایس ایچ او کہ وہ اپنی مدعیت میں یا کسی اپنے سب انسپیکٹر کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ اس حوالے سے اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جتنی باقی ممالک میں پولیس ایکٹیولی کام کرتی ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ پالیسی مٹی پاؤ والی پالیسی ہے کہ ایسے چکاتا ہے میں ایف آئی آر دے کے کیوں پھنسوں. تو جب تک لوگ اپنے جرائم کے حوالے سے پولیس کے پاس آ کے اپنی ایف آئی آر درج نہیں کراتے, نارملی پولیس اس طرح سے اپنی رسپانسبلٹی فلفل نہیں کرتی جیسے ایک اسٹیٹ ایجنسیز کو کرنی چاہیے. بہت شکریہ. سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ فرحت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اس کیس کے اوپر ہمیں انلائٹن کر رہے تھے, قانونی بھی اور سوشل ویلیوز جو ہم کھوتے جا رہے ہیں. ان کے مطابق یہ ایک کبیرہ گناہ تھا جو نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ ابھی تک جو بھانجا ہے جس نے اپنی خالہ کے ساتھ شادی کی ہے اس کے اوپر نہ تو مقتولہ کے ورثہ کی جانب سے کوئی ایف آئی آر کرائی گئی اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کرائی گئی, اس لیے بھی اس کو وہ جو ہے وہ سزا کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن کیونکہ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی اور جب یہ شادی ہو گئی تھی تو پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اس جب ان کے علم میں یہ بات آئی تھی تو وہ اس کے اوپر رسپونڈ کرتے, ملزمان کو پکڑتے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے اور جو قانون کے مطابق کارروائی تھی وہ کی جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ پولیس الٹیمیٹلی وہی کرتی ہے, جب ان کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے تو وہ کرتی ہے, کوئی ایکشن لیتی ہے, خود سے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. اس نکاح کو آپ کیا کہیں گے جو ہوا؟ یعنی شاید نکاح کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے. یہ نکاح اگر ہو گیا تو اس کے بعد کیا وہ جو ان کے درمیان رشتہ ہے وہ حرام ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مرد عورت کی جو شادی ہے جس میں حرمت والے رشتے نہ ہوں, یعنی ایک حلال رشتہ, ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ ولی کی مرضی کے بغیر کو شادی کرتی ہے تو اس کو ہی فرمایا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح ہی باطل ہے. تو جب آپ عام دیکھیں, عام جہاں پہ شادی ہو سکتی ہے وہاں اگر ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے تو وہ باطل ہے. تو یہ تو ظلم ہے, یہ تو اس معاشرے کا وہ تاریک چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. شرعاً تو یہ ٹوٹلی حرام اور زنا ہے اور ان دونوں کو اس کی سزا ملنا چاہیے. اور مجھے نہیں اندازہ ہو رہا اس بات کا کیونکہ وہ کون سی عدالت تھی جس نے ان دونوں کا نکاح جو ہے اس کو قبول کر لیا. اگر ان کو نہ بھی پتہ ہو تو پھر تو ممکن ہے, لیکن جب آپ اس کی کوئی تفتیش نہیں کرتے, کوئی طریقہ کار اور کوئی پیرامیٹر نہیں بناتے تو پھر ہی آپ ایک لڑکی آتی ہے ایک لڑکا آتا ہے اور دونوں اپنے وکیل لے کے آ جاتے ہیں تو آپ ان کو رجسٹر کر لیتے ہیں. مذہبی اسکالر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے شریعت اور قرآن کیا کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب وقت کے لیے بہت شکریہ. قرآن میں اور ہماری شریعت کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے شادی کرنے سے منع کرتی؟
کرتا ہے قرآن بھی اور شریعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیے قرآن مجید نے سورہ النساء میں آیت نمبر 23 میں براہ راست ان رشتوں کا نام لے کے کہا حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے، امہاتکم و بناتکم و خواتکم، یہ سارے رشتے یہاں بنائے. اسی میں ایک رشتہ بیان کیا وہ خالاتکم، تمہاری خالائیں بھی، جیسے تمہاری ماں تم پر حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، اسی طرح سے پھر تمہاری خالہ بھی حرام، یعنی ماں کی بہن وہ بھی حرام ہے، باپ کی بہن وہ بھی حرام ہے، اسی طرح جو اپنی بہن ہے وہ بھی حرام ہے، بہن کی بیٹی اور اس سے نیچے جتنی نسل ہے یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح سے آپ کی ماں سے اوپر جو آپ کی دادی ہیں اور جو اوپر والی نسل ہے وہ بھی حرام ہے. تو براہ راست ان کی وضاحت کر کے نام لے کر ان کو آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے کہا ہے، حرمت ان کی قائم کی ہے کہ ان کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. بلکہ جہاں جو پردے کے حوالے سے جو آیات نازل کیں تو وہاں بھی جو خواتین اپنے پردے کو نارمل لباس میں رہ سکتی ہیں تو انہی رشتوں کے سامنے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے انہیں اس طرح سے آزادی ہے کہ وہ اپنے عام لباس میں ایک دوپٹے میں وہ رہ سکتی ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہ شریعت نے بڑی وضاحت کر دی، اس میں کوئی قطعاً کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش اور شک نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ رشتہ حرمت والا ہے یا نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے پاس دینی علم نہ ہو تو اسے ظاہر ہے وہ جب نکاح کرنے جائے گا تو نکاح تو اگر وہ کسی بھی شخص سے کرواتا ہے، وہ اپنے کسی بڑے سے بھی نکاح کا خطبہ دلواتا ہے یا ایجاب و قبول کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اسے بتائے گا. اور پھر معاشرہ اپنی سطح پہ موجود ہے، معاشرے کے اندر ایک اخلاقی طور پر قدر موجود ہوتی ہے کہ کون سا رشتہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اب میں یہی پوچھنا تھا باجوہ صاحب، اگر ہم پرٹیکولرلی اس واقعے کی بات کریں جس کے اندر بھانجے نے اپنی خالہ کے ساتھ شادی کی، تقریباً جو بھی ہمیں پروگرام کے دوران پتہ چلا کہ 3-4 سال تک ان کا معاشرہ چلا، اور اس کے بعد جب گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا. اس صورتحال میں جب انہوں نے بھاگ کے شادی کر لی تو کیا وہ شادی ہے، نکاح ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، جب تک آپ اس پہ بند نہیں باندھتے کہ شریعت نے تو طے کر دیا کہ کسی عورت کو خود شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ شادی کرے گی اپنے ولی کے ذریعے سے. جب ولی کے ذریعے سے کرے گی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی حرام رشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، کیونکہ ولی تو کبھی بھی نہیں ایسا کرے گا، معاشرہ تو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ وہ حرام. جب بھی یہ خفیہ تعلقات اور ناجائز تعلقات قائم ہوں گے تو پھر ہی یہ معاملات پیش آئیں گے. تو شریعت تو کسی بھی طرح سے کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی شادی خود کر لے. اگر کوئی شادی شدہ عورت ہو اور اس کا کوئی ولی نہیں موجود ہے تو اس کی بھی ولایت کا حق جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس یا ریاست کے پاس چلا جائے گا اور وہ اس کا رشتہ طے کروا دے گی. یہ جو بھاگ کے شادیاں ہیں یہ ایک بنیاد ہے فساد کی. جب آپ اس کو نہیں روکتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس میں کس طرح کے معاملات اب سامنے آنا شروع ہو گئے. پہلے تو عام یعنی ایک لڑکی اور لڑکے کے حوالے سے چل رہا تھا معاملہ، اس پر ہم نے تحفظ فراہم کر دیا اس کو، اور اب آپ نے قانونی طور پر جواز فراہم کر دیا. جو پچھلی ایک گورنمنٹ درمیان میں آئی انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ اگر کوئی رضامندی کے ساتھ آپس میں زنا کرتا ہے تو اس کو ہی چھوڑ دو، اس پر کوئی قدغن نہیں. حالانکہ شریعت نے اس پر بھی سزا نافذ کی ہے. اور پھر اگر کوئی جبری کرتا ہے تو پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے بنیاد کو چھیڑا ہے. بنیاد یہ ہے کہ کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اسے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خود نکاح کرے جب تک اس کا ولی اس میں شامل نہ ہو. پھر شریعت نے ولایت کا حق بھی مختلف لوگوں کو دیا ہے کہ اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ موجود، چچا موجود نہیں ہے تو چچا کے بعد کون ہے، بیٹا کب ہوگا، یہ ایک پوری تفصیل ہے. اور جب آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے تو پھر لوگ اسی طرح سے اپنی مرضی کریں. اس نکاح کو آپ کیا کہیں گے جو ہوا، یعنی شاید نکاح کو کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے، یہ نکاح اگر ہو گیا تو اس کے بعد کیا وہ جو ان کے درمیان رشتہ ہے وہ حرام ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مرد عورت کی جو شادی ہے جس میں حرمت والے رشتے نہ ہوں، یعنی ایک حلال رشتہ، ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ ولی کی مرضی کے بغیر کو شادی کرتی ہے تو اس کو ہی فرمایا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح ہی باطل ہے. تو جب آپ عام دیکھیں، عام جہاں پہ شادی ہو سکتی ہے وہاں اگر ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے تو وہ باطل ہے. تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو اس معاشرے کا وہ تاریک چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. شرعاً تو یہ ٹوٹلی حرام اور زنا ہے.
اور ان دونوں کو اس کی سزا ملنا چاہیے. جب اور مجھے نہیں اندازہ ہو رہا اس بات کا کیونکہ وہ کون سی عدالت تھی جس نے ان دونوں کا نکاح جو ہے اس کو قبول کر لیا. اگر ان کو نہ بھی پتا ہو تو پھر تو ممکن ہے, لیکن جب آپ اس کی کوئی تفتیش نہیں کرتے, کوئی طریقہ کار اور کوئی پیرامیٹر نہیں بناتے, تو پھر ہی آپ ایک لڑکی آتی ہے ایک لڑکا آتا ہے اور دونوں اپنے وکیل لے کے آ جاتے ہیں تو آپ ان کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ جو رضامندی سے بھی زنا کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے, آبویسلی ہمارے قانون میں بھی اور اس میں بھی, لیکن ایک بل پاس ہوا جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ کو پروٹیکشن دے دی گئی. یہ بھی کیا پھر زنا رضامندی کے ساتھ ہو رہا تھا؟ جی بالکل, یہ زنا ہے اور نکاح نہیں تھا, یہ بالکل بھی نکاح نہیں ہے. اس لیے کہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کر دیا, حرمت علیکم, اللہ نے تم پر اس کو حرام کر دیا ہے. کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتا. ماں اور خالہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ماں کی جگہ پہ ہی خالہ ہے. ایسے ہی کوئی اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں جن رشتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, مثلا بھتیجی جو آپ کی پھوپھی ہے, آپ کی جو بہن ہے, اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کی جو بہن ہے, جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے, اس کی بہن یعنی سالی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو پھر اس سے آگے والے رشتوں کے ساتھ کیسے ایک تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ 100% حرام تعلق ہے اور ناجائز تعلق ہے, ظلم پر مبنی ہے. اور اس کی سزا اگر آپ شرعی طور پر مجھ سے پوچھیں تو شرعی طور پر اس کی سزا تو کوڑے ہے. اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ تھے تو دونوں کو کوڑوں کی سزا ملے گی, اور اس میں سے خاص طور پہ لڑکا شادی کے حوالے سے یہ نکاح کر لیں, اگر ہاں نکاح کریں یا نہ کریں وہ تعلق ہی حرام ہے. وہ نکاح کریں تو بھی حرام ہے, نکاح نہ کریں تو بھی حرام ہے. کیا سزا بتائیے آپ نے؟ دونوں کی جو شرعی سزا ہے, اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور لڑکے کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ ان میں سے کوئی پہلے ایک شادی شدہ تھا اور شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے تعلق قائم کیا, مثال کے طور پر اگر وہ خاتون بڑی عمر کی ہیں یا وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھیں اور انہوں نے اپنے بھانجے سے یہ نکاح کر لیا ہے, تو اس پر یا تعلق قائم کیا ہو کسی بھی ایسی عورت نے جو شادی شدہ ہو یا مرد جو شادی شدہ ہو, تو اس کی سزا سنگساری ہے. شادی شدہ کے لیے سزا سنگساری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے نا جی وہ ہے یہ جاننے والی کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیے کہ اگر نانا سے اس کی 2-3 سالہ جو نواسی ہے وہ محفوظ نہیں ہے, حرام تعلقات کے اور جبری اور ظلمن جو تعلقات ہو رہے ہیں اور جو ریپ کیے جا رہے ہیں, پھر اگر ماموں سے اس کی بھانجی محفوظ نہیں ہے, چچا سے اس کی بھتیجی محفوظ نہیں ہے, تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اصل پرابلم کیا ہے, مسئلہ کہاں پہ. مسئلہ وہ آپ کی تعلیم, وہ آپ کا میڈیا, وہ آپ کا یہ جو سوشل میڈیا, انٹرنیٹس اور اس کی جو سہولیات ہیں, اور ہر آدمی کی جیب میں جو تنہائی میں ایک سینما اور اس کے اندر اس کی جو سہولیات, پھر پوری دنیا اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے پورنوگرافی کے حوالے سے. تو جب تک آپ اس پر قابو نہیں پاتے اور لوگوں کو اخلاقی طور پر مضبوط نہیں کرتے, پھر اخلاقیات کے علاوہ آپ ان پر دیکھیں, اخلاقیات ہوتی ہیں تنہائی کے لیے یا کسی آدمی کے وہ سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے. آپ قانون بنائیں, اور قانون بنا ہوا ہے, مثلا آپ کا قانون موجود ہے کہ اگر کسی نے ریپ کیا تو اس کو سزا ملے گی, سزا پر عمل درآمد کریں, سزا پر. اور پھر دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ جب کوئی ایسا کرے تو ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, لوگوں کا ایک گروہ موجود ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے, عبرتناک سزا دی جائے. اس لیے جب آپ پبلکلی سزا دیتے ہیں تو اس کے اپنے امپیکٹس ہیں, اس کے اپنے اثرات ہیں, پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہیں. آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو 1000 چور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. ایک زانی کو سزا دیں گے تو 1000 زانی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. ایک قاتل کا سر اڑائیں گے تو 1000 قاتل اپنا ہاتھ روک لیں گے. جب آپ سزا نہیں دیتے, اور ہمارا جو اس وقت سسٹم ہے اس میں جب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ مجرمین جو ہیں وہ نکل آتے ہیں, ان کو سہولتیں مل جاتی ہیں, وہ پیسہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں یا مکا کر کے وہ باہر آ جاتے ہیں. جب وہ باہر آتے ہیں تو یہ پورے معاشرے میں سمجھے آپ نے ایک تاثر دے دیا کہ کوئی سا بھی جرم کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا, آدمی بعد میں چھوٹ ہی جاتا ہے. تو یہ آپ جب تک اس پر قانون کے عملداری نہیں کرتے, آپ کو ہمارے ہاں چونکہ میں یہ بات کہہ دینے میں کوئی مذاق نہیں سمجھتا کہ آپ یہاں باقاعدہ طور پہ شریعت سے لوگوں کو چڑ ہے, خاص طور پہ مقتدر حلقوں میں, تو آپ کو شریعت سے چڑ ہے تو جو قانون آپ نے بنایا ہے خدا کے لیے اس پر ہی عمل کر دیجیے. اس پر عمل کرنے امید ہے کہ پھر بھی معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ اندھوناک واقعہ ہے کہ ہم اتنی حد تک رشتوں کا تقدس یا وہ پامال کرنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر وہ رشتے جن کے اندر, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن میں ذکر کر دیا گیا کہ ان رشتوں کے ساتھ شادی حرام ہے,
ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ دیگر جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں نواب ٹاؤن کے واقعے کا ذکر کیا تھا کہ لڑکی اور لڑکے کے ناجائز تعلقات تھے اور بعد میں انہوں نے ابارشن کرانے تک نوبت آئی اور لڑکی ابارشن کے بعد فوراً مر گئی. تو اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جب تک قانون کی عمل داری نہیں ہوگی، لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک جو اس چیز کو دیکھ کے لوگ تقویت پکڑیں، جو ایسے واقعات کو دیکھ کے تقویت پکڑ رہے ہیں، وہ نہیں رکیں گے. جیسے قرآن اور شریعت کے مطابق چوٹ کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، یا جس طرح زینب کیس قصور میں ہوا، اس کے بعد ملزم کو سزائے موت دی گئی، پھانسی دی گئی. اس قسم کے واقعات کے بعد ایسی سزائیں نہیں ہوں گی، تو یہ واقعات ہوتے جائیں گے. اور اس آج کے پروگرام میں جس کیس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا، یہ اپنی نوعیت کا مختلف واقعہ ہے. ایسے واقعات بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے معاشرے میں، لیکن اگر یہ جنم لے رہے ہیں تو جتنے بھی ہمارے آج پروگرام کے اندر معزز مہمان تھے ان ساروں نے یہی کہا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اخلاقی گراوٹ کے ساتھ ساتھ جو قانون کی عملداری ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے، تو شاید ایسے واقعات ہونا کم ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.